बड़ी सखी है फातिमा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदा वहदहू ला शरीक के नाम, उस खुदाए लम यज़ल के नाम कि जिसकी कब्ज़ा कुदरत में हमारी और आपकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, सांसें सब कुछ महफूज हैं। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कायम टीवी टोरंटो आज आपके साथ एक खुसूसी नशरियात, खुसूसी प्रोग्राम बयाज़ मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ हाज़िर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हसन अयाज़ जाफ़री, और आज हमारे साथ मेरे ही नहीं बल्कि आप सबके पसंदीदा ज़ाकिर नोहा खां मौजूद हैं। मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊंगा। उन्होंने एक दुआ की कि मौला मेरा भी घर होवे उथे अलमा दी छां होवे। यकीनन आप सब समझ गए होंगे कि आज हमारे दरमियान मेहमान कौन है। मेरी मुराद है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मनक़बत खां नोहा खां, और हमारे छोटे भाइयों की हैसियत रखते हैं जनाब अली हमज़ा साहब से। अली हमज़ा, हम आपको कायम टीवी टोरंटो की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं इस बज़्म में। बहुत शुक्रिया जनाब हसन भाई। पाक सैयद आपको और कायम टीवी टोरंटो को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, और यूँ ही आपको हर कदम पर कामयाबी और कामरानी मिलती है। इलाही आमीन। सिलसिला कुछ यूँ है कि अभी आयाम अज़ा ख़त्म हुए हैं। जी बेशक। मुस्तकिल आप भी मसरूफ़ रहे, और अभी भी मेरे ख्याल से प्रोग्राम के हवाले से नींद भी पूरी नहीं हो पाई है, तो अचानक फिर ये जश्न शुरू हो गए। कैसे मैनेज कर रहे हैं हमज़ा? बस वो कहते हैं ना कि जिनका ज़िक्र है हिम्मत भी वही देते हैं। इंसान के बस की ये बात ही नहीं है। बिल्कुल हमें नहीं पता, बल्कि आप ख़ुद इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि 2.25 महीने ही नहीं, बिल्कुल मुहर्रम से पहले ही हम शुरू हो जाते हैं। मुहर्रम के हवाले से जो हमारे एल्बम होते हैं उसमें दिन रात एक होता है, फिर उसमें ईद पे बिल्कुल शहादत है, उसके हवाले से मजालिस होती हैं, अज़ादारियाँ होती हैं, फिर साथ ईद गदीर के जश्न होते हैं। तो ये सब कुछ मैनेज करना। अच्छा, पहले जो लोग थे ना वही समझते थे कि नोहा खान ज़ाकिर जो है ना ये मुहर्रम के है, अभी तो पूरे साल है। किसी के यहाँ कोई भी तकरीब होती है तो वो चाहेगा कि अली हमज़ा साहब आ जाएं, तकरीब हो में मिलाद हो, जश्न हो। बिल्कुल, बस आप सब सारे लाजमत है। हमज़ा आज खुशी का थोड़ा सा माहौल है, तो मैं वो चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों की मेज़ आई कि हमज़ा से ये सवाल करना है, तो मैं आज आपसे थोड़ा से वो सवाल करूँगा जो लोग जानना चाहेंगे कि काले लिबास के बाद जब जश्न के लिबास में आते हैं, अली हमज़ा की पर्सनल लाइफ में अली हमज़ा कैसे मैनेज करते हैं। अली हमज़ा, आपका कलाम, बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये कलाम किसी का था, ये था, असल बात आपको पता है। आप बताएं लोगों को। असल बात ये है कि ये कलाम सारी दुनिया जानती है, सैयद नदीम रज़ा सरवर साहब का है, और इन्होंने मेरे वालिद साहब को ये अस्थाई भेजी थी बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वालिद साहब को ये बहुत पसंद आया कलाम, जाहिर सी बात है उनका माशाल्लाह। नदीम सरवर साहब का तो हर कलाम भी बिल्कुल बिल्कुल सबको पसंद आता है। तो उन्होंने ये अस्थाई सुनाई, तो उनकी समझ में है कि ये एक दुआ है, इल्तिजा है। बिल्कुल बाबा ने बिल्कुल जब बनाया इस कलाम को, तो वो बना रहे थे बल्कि, और उस वक्त तक मेरा कोई ख्याल भी नहीं था, जहन भी नहीं था बिल्कुल कि मुझे पाक सैयदा बिल्कुल बिल्कुल शहजादी इधर ले आएंगे अपने ज़िक्र में, क्योंकि मैं पहले गुलकारी करता था, सिंगिंग करता था, सब जानते होंगे। बिल्कुल। तो ये वाहिद कलाम है, इसकी वजह से पाक सैयदा ने मुझ पर मोहर लगाई, एक नई पहचान। बेशक जी, जब वो करम करते हैं तो फिर सुभान अल्लाह, ऐसे करते हैं जैसे जनाब हुर पे हुआ। क्या बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो एक ऐसी मतलब मूवमेंट थी कि बाबा बना रहे थे ये कलाम, ठीक, मैं सो रहा था कमरे में। बिल्कुल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको नाज़रीन, वाक़या। ये सुनिएगा, ये बिल्कुल हकीकी वाक़या है, और ये किसी कोई और नहीं बता रहा है, डायरेक्ट अली हमज़ा खुद बता रहे हैं आपको। तो ये सुनिएगा, मैं भी सुन रहा हूँ बड़े गौर आपको से। बड़ा लुत्फ़ आएगा इंशाल्लाह। जी जी। कि नदीम साहब की जब कॉल आई बाबा को, उन्होंने ये मुखड़ा दिया, और हाँ, उन्होंने ये कहा था कि ये उनके जो बेटे हैं माशाल्लाह वो भी बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, शनावर अली जी। अली शनावर भाई और अली जी भाई। मेरे तो खैर वो भी सीनियर हैं, बिल्कुल, चाहे वो छोटे भाई हैं लेकिन सीनियर हैं, सीनियर में शुमार होता है उनका। तो उनके लिए बाबा ने कलाम बनाया था, वो मैं एंड में आपको सुना के भी बताऊंगा कि वो किस टेम्पो में बनाया गया था। अच्छा नाज़रीन, ये मैंने इनसे अली हमज़ा से रिक्वेस्ट की थी कि आप ये पूरा प्रोग्राम देखिएगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कभी चैनल वगैरह पे ये कहीं नहीं इस तरह का सिलसिला नहीं किया। अच्छा, लोग इसको समझते हैं इंटरव्यू, ये इंटरव्यू नहीं होता, ये एक ज़ाकिर की या उलमा जो आते हैं उनकी एक पर्सनल लाइफ होती है, जैसे हकीकत नहीं पता चलती अगर ये ना बताते।
جی علی حمزہ. جی. تو بابا نے اگلے دن صبح اٹھے, وہ شروع ہو گئے اس کی طرز بنانا, کمپوزیشن کرنا. میں کمرے میں سو رہا تھا, تو جیسے کسی نے جگایا مجھے, ہاں آنکھ کھلی, یہ سنتا ہوا میں باہر آ گیا. ویسے ہی بستر سے نکلا اور باہر بابا کے پاس جا کے بیٹھ گیا. تو میں سن رہا ہوں, وہ بنا رہے ہیں. اب ایک چیز مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ کھینچ رہی ہے, بالکل کوئی چیز مجھے کھینچ رہی ہے. بالکل. تو میں نے بابا سے پوچھا, بابا یہ کلام کس کا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سفیر رضا ندیم جی رضا ہاں صاحب. ندیم بھائی کا ہے. تو انہوں نے بولا ہوا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو خیر انہوں نے پھر, جب حیدر خورشید صاحب نے ماشاء اللہ سے اس کو لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے پھر پورا لکھا. تو وہ نوحے کی شکل میں پورا لکھا گیا. بالکل بالکل ہو گیا. لیکن اس کے بعد نا ہمارا دل کیا کہ اب جیسا کام ندیم صاحب کر سکتے ہیں, سرور بھائی کر سکتے ہیں, ویسا میں تو خیر بالکل بھی نہیں کر سکتا. لیکن پھر ایک سوچ میں آیا کہ یہ تو غم اہل بیت ہے, پھر خوشیاں بھی آنی ہیں. بالکل پورے سال رہے جی ہیں. جی, وہ سارا سال ساتھ چلتا رہے. بالکل بالکل محرم اور ایام ازاں تو ہیں, بالکل. اس کے بعد بھی ہمیں سارا سال میں وہ گھر کا ماحول بتانا ہے. بالکل. تو اس میں پھر ہم نے کوشش کی وہ ماحول بتانے کی, اور پاک سیدہ نے قبول کر لیا. بالکل. اچھا, اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو ہمارے یہاں کی شادی بیاہ دیگر تقریبات ہوتی تھیں, اب اس میں یہ کلام لازمی بن گیا. ہاں بالکل ایسا کہ ہی ہمارے بچے مطلب اب ہر جگہ یہ بج رہا ہوتا ہے کہ ہمارے مولا سب. بلکہ ایک چھوٹا سا میسج میں قائم ٹی وی کے ذریعے دینا چاہوں گا لوگوں کو. بڑے ایلیگیشنز بھی لگتے ہیں میوزک کے حوالے سے. بالکل بالکل بالکل. تو نو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ہم میوزک کا استعمال کر رہے ہیں خوشی کے لیے, محمد آل محمد کی, اہل بیت کی خوشی کے لیے. تو اس میں پہلے گانے بجتے تھے شادیوں میں. جی ہاں. جب سے یہ قصیدے پڑھنا شروع ہوا تو شکر ہے کہ وہ گانے ہٹ گئے, گانے ہٹ گئے, اور منقبت اور قصیدوں پہ چلیں, کچھ کہیں سے تو بہتری میں آئے ہم. جی ہاں. نہیں یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ اپنا وہ جو موقف ہے نا وہ بول سکتے ہیں. جی جی بالکل. اسلام میں آزادی ہے, علماء کرام اس بات کو وہ ڈیفائن بہتر کرتے ہیں. جانتے ہیں. بہتر جی بالکل وہ بہتر جانتے ہیں. تو پھر آپ ریکارڈنگ کی طرف. بس ایسا ہی ہوا کہ ہاں ایک اور مزے کی بات ہے اس میں, اس کے 8 دفعہ ٹریکس بنے ہیں. 8 بار ٹریکس بنے ہیں. اچھا. پہلا ٹریک بنا, بابا کو پسند نہیں آیا. دوسرا ٹریک بنا, بابا کو پسند نہیں آیا. اور پاکستان کے ایسے ایسے نام ہیں, بڑے نام ہیں جنہوں نے ٹریکس بنائے. بالکل. لیکن وہ جب اس کی طرف سے جی کہ فائنل ہو ہے. جی جی. اور پھر اس کا ٹریک بنا جو پسند آیا, لیکن وہ آپ بہتر سمجھتے اسٹوڈیوز کو. بالکل. اس کے کمپیوٹر میں وائرس آیا, اس کا سارا سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا, وہ ڈسک اڑ گئی اس کی, وہ سارا کلام جو ہے نا وہ ڈیلیٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک مہدی رضا ماشاء اللہ بہت ٹیلنٹڈ بچہ ہے لاہور سے, اور الماس علی بھائی, انہوں نے پھر اس ٹریک کو دوبارہ سے بنایا. تو جیسے ہی وہ کلام مطلب شعبان میں ریکارڈ ہوا, بالکل بالکل شعبان میں ریلیز ہوا, ہاں, اور جیسے ہی وہ ریلیز ہوا مجھے خود نہیں پتا تھا کہ مطلب ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں یہی ہوتا ہے. جہاں جہاں جا رہے تھے ہم, وہاں سے سیون شریف آ رہے تھے راستے میں, بالکل. تو راستے میں ہر جگہ مولا میرا بھی گھر ہوئے. حمزہ پہلی بار جب اپنا کلام آواز آتی ہے نا, جی 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 جی, وہ آپ بتا سکتے ہیں وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ فیلنگ پہلے تو انسان کو یقین ہی نہیں آتا کہ میرا بھی کلام. مجھے آج تک وہ فیلنگ سمجھ میں نہیں آئی. آج تک مجھے مطلب اس چیز کا سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ یہ معجزہ ہے. بالکل بالکل. اور معجزہ عقل میں کبھی بھی بالکل آ نہیں سکتا, آ ہی نہیں سکتا. چیز ہی وہ ہوتی ہے معجزہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اس کو معجزہ کہتے ہیں. جیسے کچھ کلام ہیں جن میں سے آج تک کا سب سے جو مقبول ترین کلام ہے جو ہر فرقے میں بھی سنا گیا ہے, وہ ہے نعر و زینب. ہاں ٹھیک ہے, اس طرح کی سیدھی سیدھی اردو ہو, سفیر رضا کے بہت سے کلام ایسے ہیں کہ ہر کلام ایسا ہے, بہت وہ تو ہر کلام, لیکن یہ واحد کلام وہ ہے جو آج بھی 98 کا تھا, اور آج تک یہ کلام بالکل مجھے سن بھی یاد ہے. بالکل بالکل. اور یہ ایسا کلام ہے کہ آج بھی بالکل سبیلوں پہ چلتا ہے, اور سبیلیں وہ لوگ لگا رہے ہیں جو اہل تشیع نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کچھ 2 اشعار میں سنا دیتا ہوں آپ کو. ناظرین وہ کلام جو آپ سننا چاہ رہے ہیں وہ ہم سنیں گے بالکل آخر میں. اجازت ہے جناب, آپ بڑے بھائی ہیں, سینئر بھی ہیں. میر سجاد بھائی کا کلام لکھا ہوا ہے, میر تکلم بھائی بھی سبحان اللہ, میر حسن بھائی تو ہیں ہی سبحان اللہ.
لیکن پرسنلی میں میر تکلم صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، اور میر سجاد بھائی بہت اچھا لکھتے ہیں، تو ان کا ایک پڑھا ہوا کلام کافی مقبول ہوا، تو وہی میں 2 شعر اس پہ آپ کو، 2 نہیں بلکہ دل بن گیا تو وہ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اور کیا شان سیدہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی ہو، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی ہو، عرش پر گئی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ آئے ہیں حسن بوقت ظہر، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، واہ 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 جی، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد علی حمزہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمارے درمیان اس وقت ممتاز عالم دین علامہ کامران حیدر آبادی صاحب بھی موجود ہیں، تو وہ بھی شریک گفتگو ہوں گے، کہیں جائیے گا مت، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسن ایاز۔ وقفے سے پہلے ہمارے درمیان موجود تھے علی حمزہ صاحب، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب ممتاز عالم دین علامہ کامران حیدر آبادی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قبلہ ہم آپ کو اپنی اس بزم میں قائم ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسی طبیعت ہے قبلہ آپ کی؟ الحمدللہ، میں بھی شکر گزار ہوں کہ قائم ٹی وی کی جانب سے آپ لوگوں نے یاد کیا۔ قبلہ یہ تو علماء کرام کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہوتے ہیں تو گائے گائے ہماری تربیت ہوتی رہتی ہے۔ قبلہ بھی آپ نے ہمارے بھائی علی حمزہ کو سنا، جی تو کیا کچھ بولنا چاہیں آپ؟ کیونکہ بڑوں کی جو رائے ہوتی ہے نا اور عالم دین کی، دیکھیے میں خود کو عالم دین نہیں سمجھتا، نہ کہلواتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ علماء ان کا ایک مقام، ہم طالب علم ہیں، اور
طالبانہ انداز میں جو کلام سلمہ حمزہ نے پڑھا اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا تو کلام میں پہلا مرحلہ تو ہوتا ہے شاعری کے حوالے سے. بالکل. تو جو کلام کہا گیا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت ڈوب کر اور عارفانہ کلام یہ کہا، اور ہر شعر ہی اس کا اپنی جگہ جو ہے بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. اور جہاں تک حمزہ سلمہ کی آواز کا تعلق ہے تو ماشاءاللہ پروردگار اور اس میں ترقی دے محمد وآل محمد کے صدقے میں کہ بہت خوبی کے ساتھ انہوں نے، جبکہ ظاہر ہے کہ ویسے پڑھنے کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے، مومنین موجود ہوتے ہیں باقاعدہ اس کے ساتھ، لیکن اسٹوڈیو میں جو ہے وہ صورتحال نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے جس انداز سے پڑھا تو حقیقتاً یہ ظاہر ہے کہ فضائل والا کلام تھا. لیکن ان کے پہلے مصرے پر ہی میری آنکھ میں آنسو آ گئے. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، جس انداز سے انہوں نے اس کی ادائیگی کی. تو اچھا، اہل بیت کے لیے یہ تو سلسلہ ہے کہ ان کی فضائل پہ بھی رونا آتا ہے، ہمیں مسائل پہ بھی رونا آتا ہے. بے شک یہ عجیب گھرانہ ہے. یہاں تک تو ہماری ادراک ہے ہی نہیں ہمارا، بس یہ نام، اس کی وجہ سے ہماری جو جسم میں جو یہ خون دوڑ رہا ہے بھائی اسی وجہ سے دوڑ رہا ہے. بے شک میں آپ کی بات قطع کروں گا. اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم نے رونے کی تعریف کی ہے، بلکہ لوگوں کے سامنے ایک سوال کیا متعدد مرتبہ کہ تم لوگ روتے نہیں ہو، جبکہ ہنسنے کی مذمت آئی ہے. اچھا، شاید کوئی ایک آدھ مقام ہی ہے جہاں ہنسنے کی مذمت نہیں ہے یا تعریف کا پہلو ہے، ورنہ ہنسنے کی مذمت آئی ہے، رونے کی تعریف آئی ہے قرآن مجید میں کہ تم روتے کیوں نہیں ہو. تو یہ پروردگار عالم نے محمد وآل محمد علیہ السلام کی صورت میں ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ فضائل پہ بھی رونا آتا، اور مصائب تو ہے ہی ظاہر. حمزہ، آپ نے کیا باقاعدہ طور پہ تعلیم دی؟ آپ کے بابا کا تو سب پوری دنیا جانتی ہے، تو بابا نے مطلب کوئی وہ ہوتا نا کہ وہ سختی کر کے کہ ایسے ریاض کرنا ہے، ایسا مرحلہ گزرا ہے یا؟ سختی تو خیر ابھی بھی بہت ہوتی ہے. جی ہاں، اصل میں ہوتا یوں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے تایا جان ہیں، بالکل سب کے استاد ہیں، اور پھر اس کے بعد میرے بابا جان ہیں نزاکت علی صاحب، پھر شرافت علی خان صاحب، وہ بھی بہت گھرانہ ہے. جی. پھر بڑے بھائی امانت علی ہیں، علی عباس بھائی ہیں، نظر عباس بھائی ہیں، رضا حسن بھائی ہیں. ان لوگوں سے بھی سب سے میرا بڑا پیار ہے. یہ سب بہت اچھے ہیں، آپ سب کو بہتر جانتے ہیں. بہت پیار. وہ ایک انوائرمنٹ ہے. وہ بچے جب چھوٹے بچے جو ہمارے کزنس وغیرہ ہیں وہ بھی غلط بالکل شروع رہتے ہیں، لیکن ان کو ہم گزرتے ہوئے بتا دیتے ہیں. بالکل بالکل. تو ہماری تربیت ہی ایسے ہوئی ہے. دنیا میں عزاداری کے حوالے سے اب تک کہاں کہاں گئے آپ؟ ابھی دنیا میں باہر ممالک میں آزاداری کے حوالے سے تو ابھی تک نہیں گیا، چونکہ بابا اور تایا جان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی یہاں پر آزاداری کرو. بالکل. یہاں پر اپنا جو ہے لوگوں کو بتاؤ کہ میں ادھر ہی ہوں، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ گے تو یہاں سے بھول جائیں گے لوگ. قبلہ آپ کیا کہیں گے اس بات پہ کہ جو اب سلسلہ چل نکلا ہے کہ مطلب کہ میں یہاں میں وہاں باہر اور یہ وہ، تو اپنے وطن کو یہاں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جلوس میں پڑھنے والے موجود نہیں ہیں، لوگ بیچارے بھاگ رہے ہیں عشرے کے لیے. دیکھیے اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ میں اس سے مکمل اتفاق نہیں کروں گا. ہمارے یہاں ماشاءاللہ اگر شہر کراچی کی آپ بات کریں جی تو یہاں انجمنوں کی تعداد 200 سے زائد ہے. بالکل بالکل. جبکہ آپ کو مرکزی جلوسوں میں اتنی انجمنیں نظر نہیں آئیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے ظاہر کیونکہ وہ رات بھر عزاداری میں مصروف رہتے ہیں تو سب کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے. پھر مختلف علاقوں میں جلوس ہیں. ہاں کچھ مشہور نخواہ موجود نہیں ہوتے، لیکن کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جلوس کی کوئی کمی آئی ہو؟ ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے. اچھا، پھر ابتدا میں آج سے 10-15 سال پہلے میرے بھی کچھ خیالات ایسے ہی تھے جیسے آپ نے فرمایا، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے یا کراچی میں رہتے ہوئے ہمیں پورے سال ماشاءاللہ ایسے نخواہ میسر آتے ہیں، ہم انہیں سنتے رہتے ہیں. لیکن باہر میں وہ مقامات جہاں مومنین دور دراز رہتے ہیں، یہی بات ہے. بالکل بالکل. وہ ایک مشہور نام پر تو وہ جمع ہو جاتے ہیں. بالکل. وہ سب کے چلیے ٹھیک ہے ایک جگہ بالکل وہ آ جائیں، یا ان کے بھی جذبات ہوتے سننے سے. بالکل. لہٰذا حمزہ پہلے تو اشعار کوئی اور منقبت کے اور پھر اس کے بعد فوراً ہی، کیونکہ مجھے پتہ ہے ناظرین اس وقت ان کی فلائٹ بھی ہے اور انہیں گھر بھی پہنچنا ہے، اور فلائٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ اٹھتی ہے، صرف 5 سے 8 منٹ موجود پھر ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کلام ہے آپ
اسی اسکیل میں ہوگا تو پھر وہیں سے ہم ہاں پھر وہیں سے کنٹینیو کر کے. جی ہاں. بالکل بالکل. گناہگار ہو کیسا نجات ملتی ہے میرے حسین کی اللہ سے بات ملتی ہے. بتا گیا ہے یہ راہب جہاں کو اس در سے نصیب میں جو نہ ہو وہ خیرات ملتی ہے. لوح قلم کے مالک زہرا کے چین سے لوح قلم کے مالک زہرا کے چین سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے. قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے. کیا ہے بساط جگ میں خورشید کی بھلا کرتے عطا ہے سب کو وہ شاہ کربلا. کھانے کو روز ملتا ہے کھانے کو روز ملتا ہے ان کی نالین سے. کھانے کو روز ملتا ہے ان کی نالین سے. قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے. قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. ساڈے دروازے تے لکھیا میرے دروازے تے لکھیا پنجاں باراں دا نام ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے واہ واہ دی چھاں ہووے. اور قبلہ سب سے پہلا جو ایونٹ ہے گھر میں جو کرنا ہے ہم علی والے باخدا علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ زبان نبی نبی کہنے کے لائق ہو جائے. تو گھر میں جو سب سے پہلا ایونٹ جیسے کہ ربیع الاول کا پاک مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے تو اس میں بھی ہم نے سب سے پہلا جو ایونٹ گھر میں کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ خواہش کیا ہے؟ علی والوں کی. میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرونا بہت خوب بہت اچھا. میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرونا حسن والا دا دسترخوان وہڑے وچ سجانا کھواواں میں جتے لنگر کھواواں میں جتے لنگر کوئی ایسی بھی تھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. اور پھر قبلہ ظہور مرتضیٰ تیرا رجب نو میں مناواں گا. ماہ
ہر سال سارا گھر سجاواں گا آوے نوروز خوشیاں دا آوے نوروز خوشیاں دا میرے گھر وچ سما ہوئے مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے علما دی چھاں ہوئے. اور ایک دعا ہے بالخصوص تمام مومنین کے لیے. بھی گھر ہوئے اتے علما دی چھاں ہوئے وضو اکھیاں دا ہو جاوے علم دی دید جد ہووے وضو اکھیاں دا ہو جاوے علم دی دید جد ہووے کسے مولا مومن دی دعا کوئی نہ رد ہووے سکھاں دا چن روے چڑھدا سکھاں دا چن روے چڑھدا دکھاں دا ہر دن پراں ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علما دی چھاں ہووے. سلامت سلامت سلامت. علی حمزہ آپ کے بھی جونیئر موجود ہیں, جونیئرز کو کوئی میسیج؟ جونیئرز کو بالخصوص آج کے زمانے کے جونیئرز کو یہی ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ عاجزی اختیار کریں, بڑوں کا ادب سب سے پہلے ہے, بے شک اسی میں سب کچھ مل با گا. ادب با نصیب. با نصیب. بالکل. قبلہ آپ کوئی پیغام؟ بالکل اس حوالے سے جو حمزہ نے کہا ہے کہ بعد اب با نصیب ہے, بے ادب بے نصیب ہے, اور نئے آنے والوں کے لیے یا جو بھی کم سن ہیں مرقبت خان نوحہ خان, انہیں اپنے سے جو اپنے پیشرو افراد سے سیکھنا چاہیے, انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہم سے پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ وہ اپنے شعبے پر بھرپور محنت کریں, پوری توجہ دیں اس کو, اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمیں لوگ پہچان نہیں رہے. شہرت دینا بھی انہی کے ہاتھوں میں ہے جن کا ہم ذکر کریں. قبلہ میں قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے علامہ صاحب آپ کا, علی حمزہ آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ دونوں حضرات نے اپنے قیمتی وقت میں, کیونکہ جشن وغیرہ بھی چل رہے ہیں, وقت نکالا اور آ کے آپ نے قائم ٹی وی پہ خصوصاً ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے. ناظرین, اپنے میزبان حسن ایاز جعفری کو اجازت دیے. بیاض معصومین کے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی اگلے ممتاز عالم دین کے ساتھ اور کسی ذاکر اہل بیت نوحہ خان یا منقبت خان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو. اجازت دیجیے اپنے میزبان نوحہ خان سید حسن ایاز جعفری کو. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, 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 محسن علی ہے فاطمہ.